अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। आज की मार्केट देखते हैं और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इससे आपका मार्केट को लेकर एक माइंड क्लियर हो सकता है और हकीकत जो है जिससे हम अभी तक वाकिफ़ नहीं हैं उसका भी एक आइडिया होगा। लेकिन यहाँ पर यह कहना ज़रूरी है कि अगर तो सच को सुनना और हकीकत को तस्लीम करना, इस चीज़ की आप में हिम्मत और ताकत हौसला है तो फिर इस वीडियो को आप देखेंगे, सुनेंगे और उससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। अगर तो हकीकत को तस्लीम करने की हिम्मत या ताकत ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते सच, तो फिर ये वीडियो भी कोई काम नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट उनके ऊपर बात करते हैं। स्टार्ट लेते हैं करंट मार्केट की कंडीशन और उसके बाद फिर हम स्लोली ग्रेजुअली उन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखें, जो लो मार्केट ने दिया था 39,541, वहाँ से आगे बढ़ी और ऊपर हाई दिया 43,887। ये तो हो गया माइक्रो ट्रेंड जो मार्केट ने बनाया, फिर उसकी 50% करेक्शन मार्केट ने ली। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर मार्केट ने अजब बिहेव किया, मैनिपुलेशन बड़े लेवल की और उसके बाद फिर डाउन साइड आई 75% पर आकर इसने एक छोटी सी अपवर्ड करेक्शन ली। अब ये जो माइक्रो ट्रेंड है इसकी एक करेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 50% पहले ली, उसके बाद 75% की तरफ बढ़ी। अब ओवरऑल हम देखते हैं जो ट्रेंड है मार्केट का वो बेरिश ट्रेंड है, बेरिश जोन के अंदर मार्केट है, मेजर ट्रेंड बेरिश है और उसका जो माइक्रो ट्रेंड है वो बुलिश हुआ और उसकी करेक्शन में अब मार्केट चल रही है। अब यहाँ पर देखें, जो 50% की करेक्शन होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ पर आकर मार्केट में एक अपवर्ड करेक्शन आती है, ऊपर के पॉइंट मार्केट ऐड करती है। ये फॉर्मेलिटी होती है मार्केट की जिससे उसे पूरा करना होता है। अगर मार्केट का पूरा ट्रेंड बेरिश हो और फिर जो 50% की करेक्शन आ रही होती है, ठीक है, किसी भी माइक्रो ट्रेंड की, वहाँ पर बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन की जाती है। वो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी होती है, उसमें मार्केट पूरी परफॉर्म नहीं करती, जस्ट सिर्फ धोखा देने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, स्टेबल है, नहीं टूट रही है, आप इसके अंदर स्टे करें, होल्डिंग है तो उसे फ्रेश एंट्री है तो होल्ड करके रखें, ऊपर मार्केट जाएगी। लेकिन इसी कशमकश के अंदर, इसी धोखे और फ्रेब के अंदर जो है होल्डिंग को बरकरार रखा जाता है इंडिविजुअल्स की तरफ से। और क्योंकि ग्रीनरी जब नज़र आ रही होती है तो वहाँ पर एक आसरा होता है। ये जो आसरा होता है ना, यही फाइनेंशियल डेथ का जो है वो ज़िम्मेदार होता है। अब इस चीज़ को काउंटर करना होता है। देखें, इस 7 दिन की जो 50% पर स्टे करना मार्केट का, इसमें पूरी मार्केट के स्क्रिप्ट नीचे आ रहे थे। सिर्फ एक ऐसा स्क्रिप्ट था जिसके अंदर बड़े लेवल पर सट्टा खेला जाता है और उस स्क्रिप्ट को उठाकर ऊपर ले जाते गए और जिसका मैं नाम भी ले लूँ, ये TRG। जितने दिन ये ऊपर चलता रहा था उतने दिन इंडेक्स जो है वो मैनिपुलेट होता रहा, ऊपर खड़ा रहा और नीचे नहीं आया। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर फर्स्ट टाइम ये करेक्शन आई TRG के अंदर और उसी वक्त इंडेक्स ने अपना डाउन साइड स्टार्ट कर लिया, तो पूरी मार्केट के जो स्क्रिप्ट थे वो नीचे आ रहे थे, पोर्टफोलियो जो है वो कम हो रहे थे, लॉस में जा रहे थे, लेकिन मार्केट जो है वो स्टेबल खड़ी हुई थी सिर्फ एक स्क्रिप्ट की बेस पर। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आ गई, जब मार्केट में 75% की करेक्शन हो गई और वो ड्यू हो जाती है, ठीक है, उसके बाद ये मस्ट होता है, लाजिम हो जाता है कि वो अपवर्ड करेक्शन ले। फिर वो कितनी अपवर्ड करेक्शन लेती है, फिर ये जो प्रीवियस स्पेल होते हैं इनके अकॉर्डिंग उसे फिर देखा जाता है और परसेंटेज एनालिसिस के मुताबिक उसका एक आइडिया लगाया जाता है कि ऊपर की करेक्शन कितनी आ सकती है। फिर वो जो ऊपर की करेक्शन दी जाती है उस करेक्शन को किस तरह से दिया जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। ऐसे पॉइंट्स पर आकर मार्केट को नहीं चलाया जाता, स्क्रिप्ट्स को जितने भी सेक्टर हैं उन्हें चलाया नहीं जाता है। मोस्ट ऐसे हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स को देखा जाता है जिससे इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जा सके, जिससे इंडेक्स को ऊपर के लेवल दिखाए जा सकें। जो फॉर्मेलिटी है 75% करेक्शन आने के बाद कि अपसाइड मूव देनी है और वो कैसे दी जाए। फिर जो हैवी वेटेज स्क्रिप्ट होते हैं जिससे इंडेक्स बड़ी आसानी से मूव हो सकता है और मैनिपुलेट होता है, उन स्क्रिप्ट्स को चलाया जाता है। अब देखें, जो नीचे से ऊपर की जो करेक्शन आई है
یہ بہت ویکر کریکشن ہے. تو ایسی مارکیٹ میں ویکر کریکشن دی جاتی ہیں اور صرف دکھانے کے لیے. دیکھیں اس جگہ پر جو بائی بیک آیا تھا, لو لگا تھا 40,417, یہاں سے بائی بیک آیا, ہر کسی کا یہی مائنڈ بنا کہ اب جو ہے مارکیٹ کچھ نہ کچھ اوپر پرفارم کرے گی, کافی نیچے آ گئی ہے, جو بائی بیک آیا ہے اس سے کچھ ملے گا, تو انٹریز ہوتی ہیں. اب میں اگر آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہاں پر فپلیپی ڈیٹا میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, تو اس میں انڈیویڈولس ہیں ان کی بائنگ آ رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پر انڈیویڈولس ہے, اس کی 1.77 کی بائنگ ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ڈیٹ ہے 23 تاریخ کی. اگر میں 22 تاریخ کی ڈیٹ کی بات کروں جب مارکیٹ نے بائی بیک دیا تھا, ٹھیک ہے, مارکیٹ نے جب بائی بیک دیا اور اوپر آ کر 500 پوائنٹ نیچے سے ریکور کیے, اسی کے اندر جو انڈیویڈولس کی بائنگ تھی وہ دیکھیں کتنی ہے. یہاں پر دیکھیں انڈیویڈول کی بائنگ جو ہے 2.20, یعنی کہ فورین کارپوریٹ سیلنگ میں ہے, انشورنس کمپنی سیلنگ میں, میوچل فنڈ سیلنگ میں. ٹھیک ہے, صرف انڈیویڈول کی سب سے زیادہ بائنگ آ رہی ہے. اس کے علاوہ کل جو فرائیڈے کی کلوزنگ ہے وہاں پر بھی انڈیویڈولس کی بائنگ آئی, لیکن بظاہر کیا ہوا کہ مارکیٹ کو نیچے گرا دیا گیا. اب یہ کس بیس پر گرایا گیا؟ ٹھیک ہے, انڈیویڈولس کو کس طرح سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے, گرینری دکھا کر, بورڈ فلکچویشن پر لگا کر کس طرح سے امپریس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں کس طرح سے اسٹک کیا جاتا ہے. اب یہ جو اپورڈ کریکشن آئی, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑے ٹولز ہوتے ہیں. یہ جو مافیا ہے جو بہت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ در حقیقت یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پاور ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ جو ٹاپ لگا, یہ جو لو سے اوپر کے 700 پوائنٹ 800 پوائنٹ جو مارکیٹ نے ایڈ کیے, کس بیس پر کیے ہیں؟ یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹی آر جی کو دیکھیں, ٹی آر جی نے نیا ہائی دیا 127 پلس میں جا کر اس نے ریٹ دکھائے. اسی میں ہی یہ جو ڈاؤن سائڈ آیا تھا ٹی آر جی, اس کے بعد جو اوپر گیا ہے تقریباً یہ 113 روپے 15 پیسے کا لو دے کر 127 روپے 40-45 پیسے کے اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اتنا اوپر گیا ہے اس کی بیس پر انڈیکس کو اٹھا دیا, یہ انڈیکس کو اس کی بیس پر اوپر اٹھایا. اور اس کے بعد جب ٹی آر جی نے اپنا ہائی لگایا اور ہائی لگانے کے بعد وہ نیچے ڈسکاؤنٹ ہوا ہے, مائنس آیا ہے, تو اس وقت مارکیٹ کو گرا دیا گیا. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک اسکرپٹ کی بیس پر پوری مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں آج سے نہیں, یہ جب سے مارکیٹ کا وجود آیا ہے, جب سے مارکیٹ کا کانسیپٹ اس دنیا میں آیا ہے, تب سے ان کا یہ دھندا بن چکا ہے, یہ ان کا بزنس ہے کہ لوٹو مارو اور کیا نام ہے فائنینشیل جو کہ ختم کر دو, اور اس کے بعد جو ہے نئے آتے جائیں گے, وہ بھی اسی طرح سے ختم ہوتے جائیں گے, پھر نئے آتے جائیں گے, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹی آر جی آج کا, اس کو کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو سٹا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹی آر جی آج کا مارکیٹ کا بادشاہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ موت کا کنواں ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ میں جو یہ اسکرپٹ آتے ہیں جن کو دیکھیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی بازار سجایا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور اس میں تماشا لگایا جاتا ہے. یہ ٹی آر جی تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹی آر جی کی حیثیت کیا ہے یہاں پر؟ اس سے بڑے بڑے جو ہے بادشاہ, اس سے بڑے بڑے جو کہ شیئر مارکیٹ میں آئے تھے اور وہ تباہ ہو کر چلے گئے, میں وہ ان کا بھی آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں. اب یہ جو ٹی آر جی کے اندر والیوم لگ رہا ہے, یہاں پر ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں کہ والیوم جو ٹی آر جی میں لگ رہا ہے وہ ایوریج والیوم آ رہا ہے جب سے یہ اوپر اٹھ رہا ہے تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ کا. یہ صرف ریگولر کی بات کر رہا ہوں, فیوچر میں بھی 2.5 کروڑ سے زیادہ کا والیوم آ رہا ہے. اٹ مینس کہ ایک دن میں 5-6 کروڑ کا والیوم اس میں لگ رہا ہے فیوچر میں اور ریگولر میں ملا کر. تو اس کی جو بنتی ہے رقم وہ تقریباً 10 سے 12 ارب روپیہ ایک دن کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 10 سے 12 ارب روپے کو ایک دن میں گھما رہا ہے اپ اینڈ ڈاؤن کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس میں انڈیویڈول کتنا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں. کوئی بھی اگر ٹی آر جی کی اس پوزیشن کے اندر جس کے اندر اس میں اتنی بڑی فلکچویشن ہے اور کب ہائی لگتا ہے کب لو لگتا ہے کچھ اندازہ نہیں ہوتا, تو اس کے پاس کون بندہ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بائی بھی کرے گا 1000-2000 شیئر کرے گا, اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ کھیلے گا, 5000 کر لے گا, 10000 کر لے گا کوئی ایک بندہ. ٹھیک ہے, اگر اسی طرح سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو کتنے شیئر بائی کر سکیں گے؟ میں تو کہتا ہوں انڈیویڈول مل کر بھی پوری مارکیٹ کے 50,000 یا 1 لاکھ
یا 5 لاکھ لگا لیں، میں کہتا ہوں آپ 10 لاکھ شیئر لگا لیں کہ 10 لاکھ شیئر کی بائنگ کر لی ہوگی انڈیویجلس نے اپ اینڈ ڈاؤن میں، یہ جو باقی جو 5 کروڑ 6 کروڑ کا والیوم جو آیا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بائر کون ہے، سیلر کون ہے؟ دیکھیں یہ خود ہوتے ہیں، یہ بائنگ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں، سیلنگ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے والیوم ایک ساتھ 50-50 ہزار لاکھ کا والیوم آ رہا ہوتا ہے، کیا یہ کسی انڈیویڈول کی اتنی پاور ہے کہ وہ ایک ساتھ 50 ہزار لاکھ کا والیوم دے اور مسلسل دیتا رہے اسی طرح سے؟ نہیں دے سکتا۔ یہی اصل مافیا جس کی بدماشی ہے، اور وہ اسی طرح سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، امپریس کرتے رہتے ہیں، بورڈ فلکچویشن پر لگا کر رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر وہ فائنینشیل قتل کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں سے ہی جو کہ شروع ہو جاتا ہے کھیل کسی بھی بندے کی فائنینشیل ڈیتھ کا، اور وہ ختم ہو کر ہی جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جھولیاں بھر کر مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں، اور خالی ہاتھ اٹھا کر پھر جایا جاتا ہے، پھر اس میں بدوائیں ہوتی ہیں، اور دعا تو کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا جو یہاں سے پھر اس طرح سے جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں۔ اب آج کا مارکیٹ کا جو بادشاہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ کنگ آف دی مارکیٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسے بادشاہ کئی آئے گئے۔ اب ایک ایگزامپلس کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ یہ TRG ہے، اب یہاں پر میں آ گیا ہوں JSCL جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی۔ یہ ایسا شیئر ہے، یہ کبھی اس مارکیٹ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ TRG کی تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر، اس کا تو 8-8 10-10 کروڑ کا والیوم ایک دن میں لگتا تھا، تو یہ بھی کسی وقت مارکیٹ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس نے ہائی لگایا ہے 227 روپے کا، ہائی لگایا کہاں سے چلا ہے؟ 8 روپے سے چلا ہے، یہ کرسر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے 8 روپے سے چلا ہے، اس کو اٹھایا مارکیٹ کا بادشاہ بنا۔ اچھا یہ میں منتھلی چارٹ پر ہوں تاکہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ کم کر کے دکھا سکوں، تو یہ جو سیدھا سیدھا اوپر گیا اور سیدھا سیدھا نیچے ہے ایسے نہیں ہے، اور یہ منتھلی چارٹ ہے۔ اگر آپ ڈیلی چارٹ دیکھیں گے تو یہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ ہی اوپر گیا، اس نے کافی ٹائم لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اوپر جانے میں تقریباً 1 جنوری 2007 اور 1 سال میں یہ اوپر گیا ہے تقریباً، اور اس کے بعد 1 سال میں نیچے بھی ویسے ہی آ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو 8 روپے سے چلنے والا شیئر ہے 227 کا ریٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا نہیں ہوا ہوگا، کتنا والیوم لگا ہوگا؟ ایک دن میں 8-8 کروڑ کا والیوم لگا ہے اس میں۔ TRG کیا ہے؟ TRG کی حیثیت ہی کیا ہے؟ 2-2.5 لاکھ یا 3 لاکھ سے 2-2.5-3 کروڑ سے زیادہ والیوم نہیں لگتا ہے اس میں ریگولر میں۔ اس میں تو 15 کروڑ کا والیوم ریگولر میں اور فیوچر میں لگتا رہا ہے۔ تو اصل تو بادشاہ یہ تھا، اس کا کیا انجام ہوا؟ زمین سے اٹھایا آسمان پر لے گئے، آسمان سے پھر آ کر زمین میں گاڑ دیا، اور یہ کب سے ہے؟ یہ 2009 سے نیچے آیا ہے اور ابھی تک اوپر نہیں اٹھا، اور 227 والا شیئر ابھی 12 روپے 52 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو یہ حالت ہے، یہ بدماشی ہے مارکیٹ میں اس مافیا کی۔ اس ہماری جو پاکستان سٹاک مارکیٹ ہے یہ چھوٹی مارکیٹ ہے اگینسٹ دوسری مارکیٹوں کے کمپیریزن کریں دوسری انٹرنیشنل مارکیٹ سے، تو یہ چھوٹی مارکیٹ ہے، اس کو مینیپولیٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو پاورفل لوگ ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو بدماشی ہے یہ ابھی سے نہیں، یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، ان کے آباء و اجداد بھی کرتے آئے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ان کے آگے بچے بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اوپر چند فیملیز ہیں جو ہیوی ہیں، جن کا کنٹرول ہے پوری پاکستان مارکیٹ کے اوپر، اور سسٹم کچھ نہیں کر سکتا۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، کیا اس نے کبھی ایکشن لیا ان کے خلاف؟ کیا ہمارے ادارے جو کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے اوپر جو لا پر کام کرتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ایکشن لیا کہ یہ اس اسکرپٹ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس میں ایسا کیا کون سا قانون کا خزانہ آیا ہے اس کے اندر جو یہ 227 تک لے گئے، اور اس کے بعد اس کو جو 12 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے نیچے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بدماشی نہیں تو اور ہے کیا؟ یہ سٹاک مارکیٹ نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا کسینو جس کو ہم کہتے ہیں وہ سٹاک مارکیٹ ہے، یہ تو صرف برائے نام ہے باقی چیزیں۔ اب اس کے آگے ہم سیکنڈ ایگزامپل لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پیل کتنی اسٹرانگ کمپنی ہے، اس کو 126 کا ہائی اس کا دیا جاتا ہے، 3 روپے سے اٹھایا جاتا ہے اس کو، یہاں پر دیکھیں 3 روپے سے یہ اوپر اٹھتا ہے اور جاتا ہے 126 تک، اور وہاں سے واپس یہ ابھی 15 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں پیل کمپنی کوئی اس میں کون سی ویکنیس ہے؟ پیل کمپنی کیا کوئی خراب کمپنی ہے؟ ابھی بھی اس کے فنڈامنٹل بہت اسٹرانگ ہے، بہت اچھی کمپنی ہے، لیکن اس کا حشر نشر کیا ہوا ہے؟ 126 سے اٹھا کر 15 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کیا جس نے اس کے اوپر بائنگ کی ہوگی اس کا کیا ہوا ہوگا؟ اس کی جو فائنینشیل اس وقت پوزیشن کیا ہوگی؟
اسی طرح سے آگے دیکھیں، یہ ٹریٹ کارپوریشن ہے، آپ تو دنگ رہ جائیں گے کہ یہ ہے کیا اصل میں۔ اس کا ہائی دیکھیں، 716 روپے کا ہائی ہے اس کا، 716 روپے، منہ سے کہنے کی بات ہے خالی۔ جس کی 700 کے اراؤنڈ بائنگ ہوئی ہوگی اور اس نے اس آسرے میں ہولڈ کیا ہوگا، جب 600 پہ آیا ہوگا، 500 پہ آیا ہوگا کہ چلیں کبھی تو اوپر جائے گا، اور وہ 500 سے 400 300 نیچے کا نیچے ابھی 22 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخری حد نہیں ہے کسی بھی فائنینشیل ڈیتھ کی؟ کس نے اس میں، اچھا ٹریٹ کارپوریشن میں کون سی کمی ہے مجھے یہ بتائیں، اس میں ایسا کون سا وبال آ گیا ہے، کمپنی میں ایسی کون سے دھماکے ہو گئے ہیں جو یہ اس کا ریٹ جو ہے 716 سے لا کر ابھی 22 روپے پر یہ ٹریڈ کر رہی ہے؟ آخر یہ بھی تو کوئی وقت تھا، یہ بھی کبھی اس مارکیٹ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس میں بھی کروڑوں کے والیوم لگتے تھے۔ تو یہ ٹی آر جی کوئی انوکھا ہے؟ ہاں، ٹی آر جی ابھی یہ ٹریڈ کر رہا ہے 2 روپے 3 روپے سے اٹھا ہے، ٹھیک ہے، 180 تک یہ بھی گیا ہے، اور اس کے بعد 60-65 تک بھی آیا ہے، 65 روپے کا ریٹ بھی اس نے دیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ جس کو بادشاہ بنا کے چل رہے ہیں؟ اچھا، مجھے کسی نے مجھ سے بات کی، میں بات کر رہا تھا کسی سے کہ اس نے بائنگ کی ہوئی تھی 180 185 پر اور 170 کے اراؤنڈ اس ٹی آر جی میں، جب یہ اوپر ٹریڈ کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا ہوگا، میں نے کہا اس کو، اچھا اس وقت یہ ٹریڈ کر رہا تھا 150 155 کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس کی بائنگ تھی 180 85 یا 170 کے اوپر۔ اس نے پوچھا اس کا کیا بنے گا، کیا یہ 200-250 سے اوپر جائے گا خبریں؟ میں نے کہا دیکھیں اس کو آپ یہاں سے نکال دیں، یہ 150 سے نیچے جیسے آتا ہے نا، 148 سے نیچے آتا ہے، یہ آپ کو 60-70 روپے پر ملے گا۔ میری اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ہے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں گے نا، وہاں پر آپ سرچ کریں گے کہ ایلیٹ ویو تھیوری بائی پی ایس ایکس پلیئر، تو اس میں ایلیٹ ویو تھیوری بائی پی ایس ایکس پلیئر، تو اس میں اسکرپٹ آ جائیں گے، 6 سے 8 اسکرپٹ ہوں گے جن کے میں نے ریٹس نکالے تھے۔ اس میں ٹی آر جی کا ریٹ بھی میں نے کوئی 60-70-80 روپے کا نکالا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ ریٹ دیے بھی۔ اب یہی ٹی آر جی میں آگے بھی اس کا کچھ اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی اپنے 10-20 کے بیچ میں آئے گا، آج نہیں تو کبھی آئے گا، لیکن جو اس کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں 180-85 پر، جو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں 150 روپے تک ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی یہ آسرے دے رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، آسرے دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھے رہو، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی بادشاہ آئے، کئی چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کا تو چلیں چیپٹر کلوز کرتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی ہماری غلطی کیا ہے، سب سے بڑی غلطی جو ہماری اپنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری اپنی غلطی یہ ہے کہ ہم بورڈ فلکچویشن کے اوپر امپریس ہوتے ہیں۔ ہم گرینری جب مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ مارکیٹ تو یہ ہے ہی ہماری، اس سے پیسہ بھی اس کے اندر جو ہے ہمارا ہی ہے، ہم نہیں نکالنا ہے، وہ ہم نکالنے جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بھی دے جاتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم نیوز بیسڈ کے اوپر بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، خبروں کے اوپر بہت زیادہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں میں خبروں کی حقیقت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، خبریں کام آتی ہیں لیکن وہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر یہ خبریں کیا ہے، کہاں سے آ جاتی ہیں، یہ خود ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے تھے، خبروں کے اوپر یہ ذہن بناتے ہیں لوگوں کا، ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، یہی تو سائیکولوجی آف مارکیٹ ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بات کریں گے سائیکولوجی آف مارکیٹ کیا ہے، جب خبروں کا یہ ذہن بناتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم خبروں کی بات کر لیتے ہیں، ہمارے کسی عرب ملک نے $3 ارب جو اس کے ریزرو ہمارے پاس، ہمارے ملک کے جو ریزرو میں اس کے جو پڑے ہوئے تھے، اس نے 1 سال کے لیے رول اوور کیے کہ ہم اگلے سال تک اسے آپ کو ریلیف دیتے ہیں، نہیں لیتے۔ وہ جو $3 ارب ہمارے پاس آ گئے وہ موجود ہیں، اب اس کا خطرہ نہیں ہے، دینا نہیں ہمیں، ٹھیک ہے، ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچا۔ اس سے بڑی اور نیوز کیا ہو سکتی ہے؟ جب سے یہ خبر ہے تب سے مارکیٹ نیچے آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے پیکیج ریلیز کیا، پیکیج دیا، جب سے آئی ایم ایف نے پیسے دیے ہیں ہمارے ملک کو $1 ارب اور کچھ کروڑ، اس کے بعد مارکیٹ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ کیا یہ خبریں کوئی اثر نہیں رکھتی یہاں پر؟ کیا ملک ڈیفالٹ سے آپ کا نکل گیا ہے؟ اس چیز کے آپ کو جو ہے ایک آئیڈیا ہو گیا، آپ کو ایک بہت بڑی خبر ملی، اس کے اوپر کیا مارکیٹ کا بیہیو ہے، اور آپ دیکھیں تب سے ہی مارکیٹ گر رہی ہے۔ آپ ڈیٹ دیکھ لیں، دن دیکھ لیں، جب آئی ایم ایف نے پیکیج ریلیز دیا تھا، پیسے دیے تھے
ہمارے جو اسٹیٹ بینک میں وہ پیسے ٹرانسفر بھی ہو گئے تھے، تب سے مارکیٹ نیچے آنا اسٹارٹ ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اس بیس پر لوگوں کی انٹری ہوئی. ٹھیک ہے نا، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس بیس پر ان خبروں پر لوگوں کی انٹری ہوئی ہے، اور وہ ابھی بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ مارکیٹ اوپر آتی ہے یا نیچے کتنا جاتی ہے. جنہوں نے فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، جنہوں نے کسی بھی شیئر کی بائنگ کی ہے 100 روپے پر، اگر وہ 80-70 پہ آ کے ملتا ہے تو آپ ابھی فائدے میں ہیں یا نقصان میں؟ اگر وہی شیئر آپ 70-80 پر اٹھائیں تو وہ فائدہ ہے، یا 100 روپے پر اٹھا کے بیٹھے ہوں وہ 70-80 پر آ کر پھر دوبارہ 100 تک جائے، وہاں پر آپ نکلیں، ٹائم بھی ویسٹ کریں، پیسہ بھی اپنا پھنسا دیں، اس سے فائدہ کیا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں خبروں کی بیس پر کبھی بھی اسٹریٹجیز نہیں بنتی ہیں. خبر لاجیکلی ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ٹیکنیکلز بھی دیکھے جاتے ہیں، فنڈامنٹلز بھی دیکھے جاتے ہیں، پھر خبروں کو ساتھ ملایا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سائیکولوجی آف مارکیٹ ہے، ان سب چیزوں کو ملا کر ساتھ چلایا جاتا ہے، پھر جا کر یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اور پھر خبریں بھی ساتھ دیتی ہیں. ورنہ جب آپ کا ٹیکنیکل فنڈامنٹل سائیکولوجیکلی آپ کو جب مار دی جا رہی ہو تو وہاں خبریں کوئی کام نہیں آتی. تو ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. خبروں کی بیس پر آپ ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی بورڈ فلکچویشن تو موت ہے، وہ تو فائنینشیل موت ہے، اس سے تو بالکل دور آ جائے. ہری بھری مارکیٹ کو دیکھ کر کبھی بھی انٹری نہیں کی جاتی. آپ مارکیٹ کا سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں، مارکیٹ کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہیں. ہاں جو آپ کو اجازت دیتی ہے اس چیز کی کہ آپ کو کچھ ملے گا تو بائنگ ہوتی ہے. ہاں انٹراڈے ٹریڈرز کی الگ بات ہے، وہ ابھی لیا گھنٹے بعد ہی بیچ دیتے ہیں، ایک ہی دن میں دے کر فارغ، یا لاس کرتے ہیں یا نفع کرتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں. اب دیکھیں دو لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں پیسہ بناتے ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ کو پلے کرتے ہیں، جو پلیئر ہیں، جس کو ہم مافیا کہتے ہیں، جو بدماشی کرتے ہیں مارکیٹ میں آ کر، وہ لوگ ہیں جو پیسہ کماتے ہیں. دوسرے لوگ وہ ہیں جو ان کے بچے ہیں، ان کے اپنے. ٹھیک ہے، انہوں نے مر کھپ جانا ہے، پھر ان کے بچوں نے آ کر جو ہے نا قبضہ کرنا ہے مارکیٹ کے اوپر، اور انہوں نے اسے لے کر چلنا ہے، اور یہ بدماشی چلتی رہنی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا. ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں، قانون کے ہاتھ ان کے گردن تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کا قد ہی اتنا لمبا ہے. تو قانون کا ہاتھ کیسے پہنچے گا؟ قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا جب فائنانس منسٹر آپ کا ان کے ساتھ ملا ہو. آپ کے فائنانس منسٹر جو ہیں صوبوں کے، آپ کے جو وزیر خزانہ ہے، وہ جب کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہو، باہر سے کوئی فنڈ آنا ہو، باہر سے کوئی ایسی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہو، جب وہ 6 مہینے پہلے انفارمیشن دے دے گا تو آپ کو کیا خاک ملے گا وہاں سے؟ جب 2 مہینے پہلے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوگی. ٹھیک ہے، آئی ایم ایف نے یہاں پر اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. آئی ایم ایف نے پیکیج دیا جب مارکیٹ ہائی پر تھی، اور اس کے بعد پیکیج جب پاکستان میں جب اس کی رقم آ گئی مارکیٹ گرنا اسٹارٹ ہوگی. لیکن جب پیکیج نہیں ملا تھا، رقم نہیں ملی تھی، اس سے پہلے ہی مہینہ 2 مہینے 1.5 مہینہ پہلے ہی مارکیٹ نے اپنا کارکردگی دکھانا شروع کر دی تھی اور اوپر جانا اسٹارٹ ہو گئی تھی. کس بیس پر گئی ہے؟ یہ اسی بیس پر گئی تھی کہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں، ایڈوانس انفارمیشن. آپ کا سسٹم ملا ہوا ہے، ایک فگر کا ان کو پتہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی سٹاک میں انٹری کریں، آپ 1 کروڑ لے کر بیٹھیں، کسی ایک شیئر کے اندر آپ بائنگ کریں. ٹھیک ہے، وہ شیئر چلے گا ہی نہیں. وہ بائنگ جس میں آپ کریں گے وہ چلے گا ہی نہیں. ان کے پاس ایک فگر ہوتا ہے. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یہ کیا بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں بھائی. یہ نہیں تو اس کے اندر جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب ایک فگر بتا رہے ہوتے ہیں. فلاں اکاؤنٹ میں اتنا شیئر پڑا ہوا ہے شارٹ سیل میں، فلاں اکاؤنٹ میں اتنا شیئر پڑا ہوا ہے بائنگ میں، اور اس شیئر کا ہے. وہ شیئر کو اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس شیئر کا ریٹ اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ بندہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ شیئر بیچ کر نکلتا ہے. جب وہ بیچتا ہے تو اس کے بعد تھوڑا اور دکھاتے ہیں نیچے، وہ بندہ کہتا ہے یار میں نے صحیح بیچا، یہ تو اور نیچے چلا گیا. بس اس کا منہ دوسری طرف جاتا ہے تو وہ شیئر اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ حالت ہے. اس کے بعد پھر وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. اور جب 1-2 روپے اوپر آ جاتا ہے اس کا جہاں پر اس نے بیچا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس میں پکڑنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ 8 سے 10 روپے اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حالت ہے. یہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں یہ بدماشی ہے. اس طرح سے مارکیٹ میں مینپولیشن کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فپی ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں، یہ کون بناتا ہے؟ بھئی یہ خود بنا رہے ہوتے ہیں، یہ خود ہی ہوتے ہیں. اب یہ فورین کارپوریٹس کون ہیں؟ یہ جس کو ہم گورے کا نام دیتے، گورا ہے. بھئی فورین کارپوریٹس، گورا کہاں سے آ گیا بھائی؟ کون ہے یہ گورا؟
گورے کا دماغ خراب ہے جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آگے ابھی خرچ کرے گا، اپنا شیئر بائی کرے گا. بھائی یہ خود ہوتے ہیں، ان کی کمپنیاں باہر بنی ہوئی ہیں، وہاں سے یہ بائنگ کرتے ہیں، یہاں سے اپنے ہی شیئر سیل کر رہے ہوتے ہیں. ادھر سے باہر سے ڈالر میں اپنی کمپنیاں جو ان کی بنی ہوئی ہیں ڈالر میں وہاں سے شیئر بائی کر رہے ہوتے ہیں، اور نام آتا بھی گورا بائی کر رہا ہے، واہ واہ ہم بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں، ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور وہاں سے جو بائنگ ہو رہی ہے ادھر سے ہی ان کی سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ شیئر جو ہوتا ہے وہ بائی ہوتا ہے، یہاں سے سیل ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو بائنگ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے سامنے ڈیٹا کیا آ جاتا ہے بھی یہ فارن کارپوریٹس کی بائنگ آ گئی، خاک بائنگ آ گئی فارن کارپوریٹس کی. یہ بدماشی خود کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے. اس کے بعد میوچل فنڈ سے، میوچل فنڈ کون ہے؟ یہ خود ہیں. اب ایک چیز اور بتا دوں، جب مارکیٹ بیرش زون کے اندر تھی، ٹھیک ہے، بیرش زون کے اندر تھی، وہ ڈیٹس آپ چیک کر لیں، وہ ٹائم آپ نوٹ کر لیں جب مارکیٹ بیرش زون اسٹارٹ کر رہی تھی، اور اس کے بعد 2-3 دن میں اس وقت جب مارکیٹ گر رہی تھی میوچل فنڈ بڑی ہیوی بائنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، میوچل فنڈ بڑی ہیوی بائنگ کر رہا تھا، اور دوسرے جو فورن کارپوریٹس وہ سیلنگ کر رہا تھا. اب دیکھیں میوچل فنڈ بائنگ کر رہا تھا، اس کے باوجود مارکیٹ نہیں اٹھ رہی تھی. مارکیٹ آج بھی دیکھیں کہاں تک ہے. اس وقت مارکیٹ 45-46 ہزار پر ٹریڈ کر رہی تھی جب میوچل فنڈ ہیوی بائنگ کر رہا تھا، اور آج مارکیٹ 40 ہزار پر ٹریڈ کر رہی ہے. تو وہ میوچل فنڈ کی بائنگ کہاں چلی گئی بھائی؟ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں فورن کارپوریٹ جب سیلنگ کر رہا ہے، میوچل فنڈ بائنگ کر رہا ہے، تو یہ خود ہیں، خود بدماشی کا اڈا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے بائنگ کرو، وہاں سے سیلنگ کرو، لوگوں کا مائنڈ بناؤ. جب لوگوں کا مائنڈ بنا دو کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو گرا اتنا مارو کہ یہ جان چھڑا کے بھاگیں. ان کے ریٹس اتنے گندے دے دو کہ اب دیکھیں فار ایگزامپل ٹریٹ کارپوریشن ہے، 700 کا ریٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، جو بھی اس میں بیٹھا ہوگا وہ 500 پہ بھی نہیں نکلا ہوگا، وہ 400 پہ بھی نہیں نکلا ہوگا. ٹھیک ہے، جب وہ 300 پہ آئے گا کہ کیا اس کی ٹانگیں نہیں کانپی ہوں گی؟ کیا اس نے جو ہے اس کا دل نہیں دھڑکا ہوگا کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نکلا ہوگا، ضرور نکلا ہوگا، نکل گیا ہوگا. اس کے بعد 12 روپے کا ریٹ دے دیا انہوں نے آ کے. ٹی آر جی کی ایگزامپل دیتے ہیں، چلیں 185 کا ریٹ انہوں نے دیا. اس کے بعد جب یہ 40-50 سے نیچے آیا، 100 روپے تک آ گیا، کیا لوگوں کا دل نہیں پھٹا ہوگا؟ لوگ نہیں اس میں سے نکلے ہوں گے؟ انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ 2 روپے سے اٹھا تھا، 11 روپے سے اٹھا تھا، یہ واپس 11 پہ نہیں آ سکتا کیا؟ نکل گئے. آج وہی ریٹ اٹھا کے انہوں نے 127 کا بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ٹیکٹس ہیں، یہی ٹیکٹس ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جس شیئر میں بڑے لیول پر سٹا ہو رہا ہو اور بدماشی چل رہی ہو، اس شیئر سے دور رہنا چاہیے. اب ایک اور چیز دیکھیں، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ سٹے والے شیئر، ان کی بدماشی سٹے سے بھی ہٹ کر ہر چیز میں آئی ہوئی ہے. یہ کہیں بھی نہیں چھوڑتے. میں سرل کمپنی کو کھولتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں سرل کمپنی فارما سیکٹر کی سب بہترین کمپنی ہے، اس کے فنڈامنٹل سٹرونگ ہیں، اس کی ہر چیز اوکے. اب جب مارکیٹ گر رہی تھی اوپر سے 45-47 ہزار سے نیچے گر رہی تھی، تو لوگوں نے مائنڈ سیٹ اپنا بنایا کہ میں پرسنلی جانتا ہوں نا، مجھ سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم لوگ کہتے تھے کہ آپ ایسا کرنا چاہیے کہ جتنے بھی اسکرپٹ ہیں چھوڑ کر اسٹرانگ فنڈامنٹل اسکرپٹ جو ہیں جو ڈیویڈنڈ بونس دیتے ہیں ان میں جانا چاہیے اور اس میں جاؤ. لوگوں نے مجھے بہت اچھا کمنٹس کرتے تھے ویڈیو کے اندر جب میں کام کر رہا ہوتا تھا، جب میں بتا رہا ہوتا تھا کہ ویڈیو یہ جو ہے مارکیٹ بہت نیچے جائے گی، 40, 39, 38 ہزار تک جائے گی. یہ میرے جو ہے آن دی ریکارڈ باتیں ہیں. جب مارکیٹ 47 ہزار 48 ہزار پہ ٹریڈ کر رہی تھی، میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لوگ کہتے تھے اس میں جاؤ، ان شیئرس میں جاؤ جو شیئرس ڈیویڈنڈ بونس دیتے ہیں، جو اسٹرانگ کمپنیاں جن کی فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں. آپ دیکھیں جو شیئر سرلے جیسے شیئر جو 218 220 کے ریٹ دے رہے تھے، آج وہ 98 پہ کھڑا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ یہ بدماشی صرف یہ گنڈا گردی ان کی اسٹاک مارکیٹ میں صرف یہ سٹے بازی والے اسکرپٹ میں نہیں، یہ فنڈامنٹل اسٹرانگ اسکرپٹ کے ساتھ بھی انہوں کی بدماشی چلتی ہے. اتنا ریٹ یہ برا دے دیتے ہیں کہ 200 والا شیئر وہ 100 روپے پر آ جاتا ہے، اور 200 والا شیئر جب 150 تک آئے گا، 150 سے بھی نیچے دکھا رہے ہوں گے، تو کیا بندہ بیٹھے گا وہاں پر؟ نہیں بیٹھے گا. وہ بندہ بیٹھے گا جس کے پاس بڑا فالتو پیسہ ہے اور 10 سال تک اس کو پیسے کو دیکھنا بھی نہیں ہے اس نے، تو وہ رکھے گا، وہ بیٹھ جائے گا، اس کو کیا پرواہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر عام بندہ جو مار کھا رہا ہے مارکیٹ سے، جو اپنے پلاٹ بیچ کر مارکیٹ میں لگا رہا ہے، جو اپنے گھر اپنے بچوں کی روزی اٹھا کر مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہے،
کہ اس برے حالات کے اندر چلیں، کچھ نہ کچھ وہاں سے بھی سپورٹ ملے. وہ سپورٹ کیا خاک ملنی ہے، وہ تو تباہی بن رہی ہے، اور بچوں کا فیوچر تو تباہ یہ لوگ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے ملک میں، ملک کا نظام صحیح نہیں ہے. بھائی تم لوگ خود ہو، تم خود تباہی مچاتے ہو. ہمارا نظام کرپٹ ہے، یہ چلنا ہی نہیں دیتا سسٹم کو. اگر ایس سی سی پی اور ہمارے جو ملکی ادارے جو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، اس مینپولیشن کو بڑے گھپلوں کے اوپر جو ورک آؤٹ کرتے ہیں، کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ ایسی کمپنی، ایسے شیئرز جن کے اوپر وہ کام کریں؟ بھائی اس شیئر میں ایسی کیا تباہی آئی ہے؟ کمپنی اچھی خاصی کام کر رہی ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، یہ شیئر پرائز اتنا نیچے کیوں جا رہا ہے؟ ان کے اپنے شیئر ہوتے ہیں، کمپنی اپنی ہے، اپنا شیئر ہے، وہ 10 روپے میں لیں یا 100 روپے میں لیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اس کو پڑتا ہے جو باہر سے آگے پیسہ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ ہمیں سولوشن کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کا سولوشن بھی ہونا چاہیے. دیکھیں ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہاں پر فراڈ، دھوکہ، فریب سب کچھ ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ نہیں، یہ ایسا برمودا ٹرائنگل ہے جو کسی چیز کو نہیں بخشتا ہے. کھاؤ کھاؤ، مارو، خون چوسو، بس یہی کام ہے اس کا. ان کے دیکھیں، ان کے نہ تو جذبات ہوتے ہیں، نہ تو ان کی رگوں میں خون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پتہ نہیں کیسے دل ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کچھ بھی. اب یہاں تک میں یہ ایک اتنی بڑی سچائی ہے جس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے. آج جو ملک کے حالات ہیں نا، اس کے ذمہ دار بھی کہیں نہ کہیں حد تک ان کے ہاتھ ملتے ہیں. اب یہ جو فلڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنیے گا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. یہ جو سیلاب آئے، یہ جو بڑے بڑے ہاتھ، یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں نا اوپر، یہ جو دیکھیں فلور مافیا، ٹمبر مافیا، لینڈ یہ بچے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ اصل تو مافیا یہ اسٹاک مافیا جو ان سب کو لیڈ کرتا ہے، لے کر چلتا ہے. ان کے اشارے پر تو یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں سب. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اوپر لیول پر، بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر، یہ ان کو اشارہ دیتے ہیں، بھائی فلاں طرف سے یہ کر دو، فلاں طرف سے یہ ڈیم توڑ دو، وہ ڈیم توڑ دو. دیکھیں بہت بڑی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے ان چیزوں کا. آدھا پاکستان تو ہاتھ سے ڈبایا گیا ہے. ٹھیک ہے، قدرتی آفت ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، ہمارے پاس نظام سب کچھ ہے. دنیا کا پوری دنیا کا، 4 ملک 10 ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کا نہری نظام سب سے بڑا دوسرے نمبر پر پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا دنیا کا دوسرے نمبر پہ نہری نظام ہے. کیا ہے؟ ڈوبا پاکستان ہوا ہے. بھائی کہاں گیا یہ نظام؟ سارا ہاتھ سے ڈبوتے ہیں. اس میں اب کیا ہوگا سنیے، اس میں یہ ہوگا ہاتھ سے ڈبایا، انفراسٹرکچر پاکستان کا تباہ کیا. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اسٹیل چلے گا، اس سے سیمنٹ چلے گا. انفراسٹرکچر تو بنے گا نا، آخر ادھر تو نہیں ختم ہو جائے گا سب کچھ. اسٹیل سیمنٹ چلے گا. فوڈ کرائسس آئیں گے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ فوڈ سیکٹر چلے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا نام ہے، آٹے کی کمی، یہ فوڈ کرائسس میں تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہو جاتے ہیں. وہاں پر کون متحرک ہوتا ہے؟ لینڈ مافیا متحرک ہوتا ہے، جو کہ فلور مافیا متحرک ہوتا ہے. آٹے کو چھپا دو، گندم کو چھپا دو. لینڈ مافیا جو ہے وہ سیلاب زدگان جو ہوتے ہیں لوگ، ان کو اٹھا کے، جو بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں، اٹھا کے لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹھے رہو. جب کوئی آگے پوچھے تو بھائی ہم فلاں کے بندے ہیں، کوئی آگے پوچھے جاؤ بھائی ہم فلاں کے بندے، ہمیں فلاں نے بٹھایا ہے، بس وہ پلاٹ پہ قبضہ ہوگا. یہ لینڈ مافیا، یہ فوڈ مافیا، یہ سارے متحرک ہو جاتے ہیں اس وقت، سب جاگ جاتے ہیں. ویسے ان کو ہوش نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ سب کچھ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب اسٹاک مارکیٹ گرانا اٹھانا یہ سب مینپولیٹو چیزیں ہوتی ہیں. ان کے بہت بڑے آتے ہیں، ان کے بہت بڑے قد ہیں، نہ تو قانون ان کے گریبان تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ ان کا قد ہی اتنا بڑا ہے. وہ کیسے پہنچے؟ وہ اوپر دیکھتا ہے، وہ اوپر سے چماٹ مار دیتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے. کیا کریں گے وہ؟ مرتا تو بیچارہ غریب ہے، مرتا تو بیچارہ معصوم ہے. آج بھی دیکھیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی، ٹماٹر یا آلو پیاز مہنگا ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آلو پیاز ہوتا کیا ہے. انہوں نے تو کبھی آنکھ سے ہی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی دیکھ لیا ہوگا قسمت ہی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہوتی کیا ہیں چیزیں، ان کو ریٹ کا کیا پتہ ہوگا. تو یہ حقیقت ہے. اب ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. سولوشن کیا ہے اسٹاک مارکیٹ والوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا؟ سب سے پہلی چیز، اور یہ بہت بڑا کڑوا سچ ہے، اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں تو کام ہی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، کام ہی نہیں کرنا چاہیے.
شرط یہ ہے کام کرنے کی کہ آپ کو اتنا نالج، اتنا ڈیپتھ میں نالج ہونا چاہیے کہ آپ ان کے مائنڈ سیٹ تک پہنچ جائیں، ان کے آپ مائنڈ تک پہنچ جائیں کہ یہ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ کیسے کھیلتے ہیں۔ آپ نے 2-3 چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، ہم سولوشن کی طرف چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ڈسکشن ہوگی۔ آپ نے 2-3 چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے بورڈ فلکچویشن، کہ آپ نے بورڈ پر بیٹھ کر اپ ڈاؤن دیکھتے دیکھتے ٹریڈنگ، انویسٹنگ، یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریڈر کبھی بھی جو انٹراڈے ٹریڈنگ کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے، 1 سال کیا 100 سال میں بھی کامیاب نہیں ہے، وہ ہمیشہ مار کھائے گا، اس کا سال جو ہے وہ لاس میں رہے گا۔ اس کی 2 ٹریڈ 8 ٹریڈ، میں کہتا ہوں اس کی 20 ٹریڈ پازیٹیو ہیں، لیکن اس کی 2 ٹریڈ ایسی جائیں گی جو 20 ٹریڈ پازیٹیو کا بھی پروفٹ لے کے جائیں گی اور اس کے ساتھ جیب میں سے بھی سارا ساتھ لے کے جائیں گی۔ یہ انٹراڈے ٹریڈر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز، آپ نے نیوز بیسڈ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ نیوز کا آپ کو میں نے حوالہ دیا، آپ نے دیکھ لیا کہ نیوز کے اوپر کتنا افیکٹ ہوتا ہے۔ کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں پر پھر باقی چیزیں ملا کر پھر نیوز کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ نے کبھی بھی اس چیز کو اوائڈ نہیں کرنا ہے کہ آپ جو ہے ٹریڈر ہیں، ٹھیک ہے، آپ انویسٹر ہیں، آپ ٹریڈنگ کا چھوڑ دیں۔ ٹریڈنگ آپ کریں اس حساب سے کہ آپ ٹاپس اینڈ باٹمز کے ساتھ کام کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے ٹاپس اینڈ باٹمز کے ساتھ کام کرنا ہے۔ دیکھیں ہماری جو اتنی بڑی یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے نا، اس کا سولوشن ہم لے رہے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آپ نے ٹاپس اینڈ باٹمز کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے بیچ میں کام نہیں کرنا۔ اگر مارکیٹ میں سٹے کرنا ہے، مارکیٹ میں زندہ رہنا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ چھوڑ دیں، یہ مارکیٹ کام کی نہیں ہے۔ آپ بیچ میں اگر گتے ماریں گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ جو گت مارتے ہیں، گت کہتے ہیں پانی کے اندر جو گت مارتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ گتے مارتے رہیں گے، ایک دن ایسا سیلاب آئے گا سب کچھ بہا کے لے جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو ان گتوں کو مارنا چھوڑ دیں، آپ ٹاپس اینڈ باٹمز کے ساتھ کام کریں۔ اور اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ٹاپس اینڈ باٹمز میں کس بیس پر کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سناتا ہوں، میں ٹاپس اینڈ باٹمز کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ جب مارکیٹ کے ٹیکنیکلز، فنڈامنٹلز، ان کو جب وہ مینوپولیٹ کرنا شروع کر دیں، ان کی جو ہے کیا نام ہے ساری چیزوں کو دھرم بھرم کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے ٹاپس اینڈ باٹمز جو ہوتے ہیں نا، جو سائیکلک سسٹم ہوتا ہے، مارکیٹ ہمیشہ اپنے سائیکل میں چل رہی ہوتی ہے جس میں زون بنتے ہیں اور اس کے اندر سپیل بنتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ٹاپ باٹم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب نیوز بیسڈ، بورڈ فلکچویشن، اپنا اس کے علاوہ ٹیکنیکل فنڈامنٹل، جب یہ آپ کے کام نہ آ رہے ہو نا، تو آپ ایک کام کیا کریں، آپ سائیکولوجی آف مارکیٹ پر کام کیا کریں۔ میں کس بیس پر یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ ذرا ایک کلپ سن لیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اوپر چلے گی، جب مارکیٹ بلش ہوتی ہے تو ایسے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مارکیٹ بلش ہے، آپ کے مطابق اگر مارکیٹ بلش ہے تو مارکیٹ کو یہ لیول بریک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ لیول مارکیٹ کو بریک کرنا چاہیے۔ اگر مارکیٹ یہ لیول بریک کر دیتی ہے، صحیح ہے، اگر مارکیٹ یہ لیول بریک کر دیتی ہے تو میں کمٹمنٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میں ریزائن دوں گا اس چینل سے، ٹھیک ہے۔ پی ایس ایکس پلیئر کی آگے کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ کلوز ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، میں یہاں سے ریزائن دے دوں گا، ختم کر دوں گا ہر ایکٹیویٹی یہاں سے۔ اگر اس لیول کو مارکیٹ بریک کر دیتی ہے، اگر میری انالیسس غلط ہے، میرے پوائنٹ آف ویو، میرا مارکیٹ کو دیکھنا اگر غلط ہے، تو میرا یہاں پر کام کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز، جب مارکیٹ ویو سی بناتی ہے، اے بنائی اوپر بی بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، جب مارکیٹ ویو سی بناتی ہے اس کے بعد یہ نیچے سی بنائے گی، سی کیا کرتی ہے، یہ جو امپلسی ویو جو 4 ہے نا اس کو بریک کرتی ہے، اور امپلسی ویو جو یہ 2 ہے، 1 یہ 2 جو کریکٹیو ویو، اس کو بریک نہیں کرے گی ویو سی، وہ اس سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس لیول پر کہیں بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، ان لیول پر وہ 38,000 39,000 40,000 یہ لیولز مارکیٹ لگائے گی، یہاں پر کسی بھی لیول پر مارکیٹ آگے ویو سی کمپلیٹ کرے گی، اس کے بعد پھر اکومولیشن زون بنائے گی مارکیٹ، پھر مارکیٹ میں ہم تیزی کی بات کر سکتے ہیں، اس سے پہلے مارکیٹ میں ہم تیزی کی بات قطعی نہیں کر سکتے، امپاسبل۔ دوسری چیز، یہ جو
اس وقت جو ماجرا ہے مارکیٹ کے اندر یہ تیزی کا دکھا رہے ہیں، میں تیزی میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ ہیں تیزی میں تیزی میں نہیں ہوں، مارکیٹ میں جو تیزی کا معاملہ دکھا رہے ہیں یہ جسٹ ایک مائنڈ ٹریپ سچویشن ہے، سائیکولوجی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا آنکھوں کا دھوکہ جب نظر آتا ہے، جب آنکھیں آپ کی یا ہماری آنکھیں جب جواب دے جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر، وہاں پر سائیکولوجی شروع ہو جاتی ہے۔ آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں مارکیٹ بولش جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں تو یہی دیکھ رہی ہیں نا، لیکن سائیکولوجیکلی میں مارکیٹ کو سائیکولوجیکلی دیکھ رہا ہوں، آپ مارکیٹ کو بظاہر دیکھ رہے ہیں، آپ بظاہر مارکیٹ کو بلیش دیکھ رہے ہیں، میں سائیکولوجیکلی مارکیٹ کو مارکیٹ کے لیولز کے ساتھ، مارکیٹ کا زون کیا ہے، مارکیٹ کا سائیکل کیا ہے، میں اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے مارکیٹ بیرش، یعنی کہ مارکیٹ میرے حساب سے مندی میں، آپ کے حساب سے مارکیٹ بلیش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلپ میں نے جو آپ کو سنایا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ سائیکولوجی آف مارکیٹ ہے کیا۔ جب ٹیکنیکلی دیکھیں، یہ ایسا ٹائم تھا کہ اس میں پورا پاکستان بڑے سے بڑے ٹیکنیکل پر بیٹھنے والے، فنڈامنٹل پر بیٹھنے والے، بڑے سے بڑے بروکریج ہاؤسز سب تیزی میں تھے، اور 47,000 سے اوپر مارکیٹ کی کلوزنگ تھی، اور اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے اوپر کی 50، 55، 60 کی طرف۔ اور جب میں اپنی انالیسس کے مطابق کام کر رہا تھا تو یہ مجھ پر طنز اور طعنے بہت قسم کی باتیں ہوئیں، لیکن میں نے برداشت کیا۔ میرا ایک ہی ورڈ ہوتا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثات یوں اچانک نہیں ہوا کرتے۔ تو آپ کو وقت بتائے گا، میں تو یہاں پر اب کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو وقت بتائے گا کہ میں کتنی سچی بات کر رہا ہوں، کتنی جھوٹی۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، سائیکولوجی آف مارکیٹ بہت بڑی چیز ہے، یہی سائیکولوجی ہے مارکیٹ کی کہ آپ کو دکھایا کچھ جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہری بھری اوپر کی ایک ریلی دکھائی تھی، اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ 40، 39، 38 ہزار تک آئے گی جو اس وقت ہم نے بات کی؟ اور میں نے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کوئی اپنے یہ بات کر دے کہ جس بیس پر وہ مارکیٹ میں سسٹین کر رہا ہے، جس بیس پر وہ اپنی ویڈیوز ڈال رہا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ میں یہاں سے ریزائن کر دوں گا، مارکیٹ چھوڑ دوں گا، یہ کوئی عام بات ہے؟ دیکھیں، اپنا کیریئر داؤ پر لگانا یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم نے صرف کس بیس پر کیا؟ نالج بیس پر کام کیا، ہم نے سائیکولوجی بیس پر کام کیا، ہمیں پتا تھا کہ حقیقت کیا ہے مارکیٹ کی، کیونکہ مارکیٹ اپنے سائیکلک سسٹم میں چلتی ہے، اور سائیکلک سسٹم اجازت ہی نہیں دیتا تھا اس کو اوپر جانے کی۔ سائیکلک سسٹم اس کو بتا رہا تھا کہ یہ بیرش زون میں مارکیٹ جائے گی، اور بیرش زون بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ویو سی خاص طور پہ، ویو سی تو ہمیشہ خطرناک رہتی ہے، اور ابھی بھی مارکیٹ ویو سی کے اندر کام کر رہی ہے، تو دیکھیں تو ویو سی میں ہی مارکیٹ ہے، ویو سی ہمیشہ خطرناک رہتی ہے، اور وہ اپنے لیول اپنے حساب سے پھر نکالتی ہے۔ تو یہ جو پرفیکٹ فگر ہم نے دیا تھا، مارکیٹ نے بالکل 39,541 کا ریٹ دیا، ٹھیک ہے، ابھی بھی انہی ریٹس پر نیچے گھوم رہی ہے، تو ابھی بھی نیو لو ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ 38,000 تک ہماری بات ہے، نیو لو ابھی بھی دیے جا سکتے ہیں، اور یہاں پر بہت کانشیس رہنا ہے۔ اب ہماری جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، ہماری اسی پر بات چل رہی تھی۔ بورڈ فلکچویشن، نیوز بیسڈ کام نہیں کرنا، بورڈ فلکچویشن سے دور رہنا ہے، اسکرین سے دور رہنا ہے۔ اٹ مینس آپ نے ٹاپس اینڈ باٹمس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ٹاپس اینڈ باٹم مینس اوپر ٹاپ لگا، ہم نے اسی مارکیٹ میں ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ بھائی مارکیٹ اوور ہو رہی ہے، آپ یہاں سے جو کہ پروفٹ ٹیکنگ کریں، اسٹاپ لاس کا یوز کریں، نکلیں۔ مارکیٹ اوور ہو رہی ہے، حالانکہ مارکیٹ اوپر جا رہی تھی، اور اسی میں ہم کہہ رہے تھے مارکیٹ اوور ہو رہی ہے، آپ یہاں سے احتیاط کریں۔ وہاں سے دیکھیں، یہ ہوتے ہیں ٹاپ، یہ ٹاپ مارکیٹ کے لگ گئے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ جب باٹم لگیں مارکیٹ کے، بتایا جائے آپ کو، پتہ چلے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، باقی لوگ بھی ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کرتے ہی رہتے ہیں، وہ جب بات کریں کہ مارکیٹ کا باٹم آؤٹ ہو رہی ہے، مارکیٹ اوپر کی ریلی کھیلے گی اچھی، تو وہاں پر آپ بائنگ کر لیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، جب ٹاپس لگیں تو نکل جائیں۔ ٹاپس اینڈ باٹم، اب دیکھیں یہ جو ٹاپ لگا تھا جس پر ہم نے ابھی جو ہے کلپ دیکھا، ویڈیو دیکھی، یہ جو اوپر ٹاپ لگا تھا 47,000 سے اوپر کلوزنگ آئی تھی، اس کو کہتے ہیں ٹاپ، اور باٹم وہ جو نیچے لو لگ جائے اور اس کے بعد مارکیٹ ایک اچھی ریلی بنائے، اس کو باٹم کہتے ہیں۔ جب ٹاپ پر ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو پھر بھی ہم ڈیسیجن نہ لیں گے تو غلطی کس کی؟ یہ ہماری، کیونکہ ہم اس مافیا کے مائنڈ سیٹ تک پہنچ چکے ہیں، ہم اس مافیا کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کر چکے ہیں، جس کی بیس پر ہم یہ چیزیں جو ہے انالائز کر لیتے ہیں، یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ قطعی درست نہیں ہوگا کہ 100% ہم مافیا کے ذہن تک پہنچ چکے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں مار کھا جاتے ہیں۔ وہ ان کے پاس بڑے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، بڑے ان کے پاس جو ہے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں کام کرنے کی، بدماشی تو ہے،
अंधा पैसा है लोगों का लूटा हुआ, और उसी के साथ वो लोगों की जो है ना हालत टाइट किए हुए हैं। तो यही चीज़ है टॉप्स एंड बॉटम्स के साथ काम करना, इसके अलावा मार्केट में काम करना ही नहीं चाहिए। टॉप्स एंड बॉटम चाहे वो वेव्स के हों चाहे वो स्पेल के हों, उनके साथ काम करना। अब ये पूरी एक माइक्रो वेव है, माइक्रो ट्रेंड है, इसके टॉप बॉटम देख लो, इसके साथ काम कर लो, छोटी छोटी माइक्रो ट्रेंड के साथ काम कर लो, बड़े ट्रेंड होते हैं उनके टॉप बॉटम के साथ काम कर लो। ये बीच में जो होता है ना, ये जो एरिया है बीच का, ठीक है, ऐसी जगहों से बचना चाहिए, दूर बैठ जाना चाहिए, देखना चाहिए, बॉटम लगे तो ठीक है आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा, माफिया की जो है आप सोच तक पहुंच जाएंगे। फिर उन्हें जो ये होगा कि अब उनकी जो है फाइनेंशियल जो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी अगर सब मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है, वरना जो 2-4 करेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़े, वो ये सिलसिला चलता रहेगा। और मुझे पता है ऐसा कभी होना नहीं है, ये मार्केट चीज़ ही ऐसी है, यहाँ पर मज़े से पैसे दिए जाते हैं और तकलीफ़ से जाया जाता है वापस घर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर तरीक़ेकार ये होना चाहिए, अगर आपके पास एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 10 लाख है, ठीक है, छोटी बात कर लेते हैं 5 लाख है, 5 लाख है आपके पास, आप 3 लाख के शेयर्स आप ऐसे स्क्रिप्ट उठाएं जो आपको डिविडेंड भी देते हों, बोनस भी देते हों, स्ट्रॉन्ग कंपनीज हों, फंडामेंटल भी टेक्निकल भी, और वो अपने बॉटम लगाएं। जैसे मैं भी कह रहा हूँ ना, टॉप एंड बॉटम के साथ खेलें, वो अपने बॉटम लगाएं, वहाँ पर आप बाइंग करें, छोड़ दें, और बीच में डिविडेंड बोनस मिलता रहे, मज़े करते रहें, अवेल करते रहें, और ऊपर जब टॉप लगें उनके तो वहाँ पर सेल कर दें। बाकी जो 5 लाख में से 3 लाख आपने इस तरह इन्वेस्ट करना है, बाकी जो 2 लाख है उसमें से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आम दूसरे स्क्रिप्ट में जो अच्छी मूव्स देते हैं, ठीक है, और मार्केट के साथ चलते हैं, उनमें आप वैसे आपने अगर अपनी तसल्ली के लिए, अपने मज़े के लिए आपने काम करना है कि मैं भी मार्केट में इन्वॉल्व रहूं, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, लेकिन टॉप्स एंड बॉटम्स को चूज़ करें। बाकी मार्केट में कुछ नहीं रखा, तबाही है, बर्बादी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी को बदलें और इस तरह से काम करें। सबसे बड़ा जो गंद फैलाया हुआ है ना, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, ये देखें कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अच्छे के लिए काम कर रहे होते हैं, जो चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अट्रैक्ट रहें और अच्छा काम करें, ठीक है, वो जो है वो ठीक है। चंद ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अच्छे के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली ग्रुप ऐसे होते हैं जो माफिया के अपने फैलाए हुए होते हैं, उनके अंदर उनके अपने कारिंदे होते हैं, वो आपको बाय सेल की कॉल दे रहे होते हैं, और जो है उन्हें जब पता होता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो 2 दिन की ऊपर है तो उसमें आपको बाय सेल कॉल दे रहे होंगे बड़ी टाइट, और आपको 2 दिन मार्केट ऊपर चली, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो गया, आपने क्या किया, जहाँ 5 लाख खरीदा था वहाँ आपने 10 लाख की खरीद ली, बाइंग कर ली, और वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है मार्केट, और फिर ऊपर आती ही नहीं है। फिर क्या होता है, बाई स्टक हो गए और लॉस बुक किए। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये इनके अपने बनाए होते हैं, इनके अपने लोग बीच में शामिल होते हैं, और ये साइकोलॉजी लोगों के साथ खेल रहे होते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इनके मैं कह रहा हूँ ना, इनके हाथ बहुत बड़े हैं, इनके कद भी बहुत बड़े हैं, ये हर जगह पहुँचे हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉप्स एंड बॉटम्स के साथ काम करें और बोर्ड फ्लक्चुएशन, स्क्रीन वगैरह से दूर हो जाएं, तो यही मार्केट में सस्टेन करने का एक वाहिद हल है। सस्टेन करने का मतलब कि लॉन्ग टाइम आप सस्टेन कर लें मार्केट में, तो यही हल है। अदरवाइज़ मार्केट मौत का कुआं है और एक ऐसा जो है बरमूदा ट्रायंगल है जिससे किसी का बचना नामुमकिन है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। मेरी बहुत सारी बातें जो है अगर बुरी भी लगी हों तो उससे मैं माज़रत करता हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल काम भी आएंगी, आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।